बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूं। म्यूनिख में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो बातें की हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और उन्होंने एक खतरनाक चीज की तरफ इशारा कर दिया। अब वो खतरनाक चीज क्या है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा इस ब्लॉग में। दूसरी खबर ये है कि आर्मी चीफ का जो एक क्लिप चाह रहा है, जो आर्मी चीफ ने बुध वाले दिन पाकिस्तान के तलबा से, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के एक वक्त से, उसका जो एक डेलीगेशन था उससे जो खिताब किया था, उस हवाले से खारजियों से मुतल्लिक जो फितना अल ख्वारिज टीटीपी उसके जो कुछ एलिमेंट्स हैं उनसे मुतल्लिक जो आर्मी चीफ ने बयान दिया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो इस कॉन्टेक्स्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो मुल्क की इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन है वो इस बयान के ऊपर इन्हिसार करती है और आर्मी चीफ ने जबरदस्त बात की है और उनको पूरी कौम खराज अकीदत पेश कर रही है कि उन्होंने एक बार फिर पूरी कौम का, पूरी उम्मत मुसलमा का जो सर है वो फखर से बुलंद कर दिया और पूरी कौम के दिल जीत लिए हैं। तीसरी खबर यह है कि इमरान खान साहब ने ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस को हत्या तनकीद का निशाना बनाया। उसमें जस्टिस मुसरत अली साहब हैं जिन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स का जो केस है, जो सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में जो ट्रायल है, उस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी आईनी बेंच उस केस की समाप्त कर रहा है उसकी तरफ निशानदेही की, उसकी तरफ इशारा किया। अब वो खान साहब ने जो ट्वीट किया वो मैं आपके सामने रखूंगा और वो इतना लंबा चौड़ा ट्वीट कर देते हैं, पता नहीं वो जेल से खुद करते हैं या ये ट्विटर हैंडल उनका ऑपरेट किया जाता है, क्योंकि वो जो इतना लंबा चौड़ा ट्वीट है उसमें उन्होंने बातें तो वही की हैं कि इलेक्शन चोरी हुआ, सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारी दरखास्तों के ऊपर समाप्त नहीं कर रही, आईनी बेंच हमारी जो है वो सुनवाई नहीं कर रहा। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो 9 मई का जो ऑपरेशन था वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, प्लांटेड था, सारा कुछ किया गया, हमारे बंदों को पकड़कर मिलिट्री कस्टडी में कर दिया गया, हमारे बंदों को पकड़कर जो है वो फौजियों के हवाले कर दिया गया। वो मतलब इस किस्म की बातें कह रहे हैं। अब पहली खबर जो ये है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि म्यूनिख में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने खिताब किया, जो बड़ा जबरदस्त खिताब था और इसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया। बिलावल साहब ने एक बार जो है ना वो फिर इशारा कर दिया खान साहब की तरफ। उन्होंने कहा कि इमरान खान बहाना है और पाकिस्तान निशाना है। उनका दरअसल कहने का मकसद ये है कि इमरान खान जो है वो बहाना है और पाकिस्तान जो है वो निशाना है। अब वो ये बता रहे हैं कि जो आलमी ताकतें हैं वो दरअसल इमरान खान साहब के ऊपर, चूंकि उन्होंने जितनी को इन्वेस्टमेंट की हुई है और जितना इमरान खान साहब के लिए उन्होंने इन्वेस्ट किया है, बिलावल साहब अपने बकौल बता रहे हैं कि खान साहब जो है वो जब तक उनका सफाया नहीं होता तो इस पाकिस्तान में अमन इस्तेकाम नहीं आएगा। अब बिलावल साहब ने जो बातें की हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। बिलावल ने कहा कि आज मुल्क का नौजवान मायूस है तो इसमें किरदार पीटीआई का है। मुल्क को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है जिससे हम निपट रहे हैं। उन्होंने कहा कि फ्रांस में एआई कॉन्फ्रेंस हुई, दुनिया ने टेक्नोलॉजी पर बात की, पाकिस्तान कहां था। उन्होंने सवाल उठाया कि फ्रांस में जो एआई टेक्नोलॉजी के हवाले से कॉन्फ्रेंस हुई है, दुनिया कहां की कहां पहुंच गई और पाकिस्तान कहां खड़ा है। वो ये बात कह रहे हैं कि हम अपने नौजवानों को डिजिटल दौर के लिए तैयार नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि हम अपने नौजवानों को डिजिटल दौर के लिए तैयार नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि मकासद के हसूल के लिए सियासी और मुआशी इस्तेकाम और दीगर मसाइल पर गौर जरूरी है। ठीक है, उन्होंने कहा कि आज मुल्क का नौजवान मायूस है तो इसमें पीटीआई का किरदार है, इनसे जमहूरी किरदार की उम्मीद नहीं। इमरान खान की सियासत से पाकिस्तान को पाक करना होगा। वो कह रहे हैं कि अगर तो आपने पाकिस्तान की सियासत को बचाना है तो फिर आपको इमरान खान की सियासत से पाकिस्तान को पाक करना होगा। वो ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान कहां का कहां खड़ा है और आप देखेंगे दुनिया कहां पहुंच गई है। भाई आईटी का दौर है, लोग तरक्की कर रहे हैं। आप देख लें कि लोगों ने दुनिया भर में आईटी ने नाम बना लिया और पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट के प्रॉब्लम्स, हमने वीडियो अपलोड करनी हो इंटरनेट के प्रॉब्लम्स, कोई एक सहाफी नहीं, मैं कहता हूं कि हजारों दर्जनों सहाफी जो हैं, जो बेचारे व्लॉगर्स हैं, वो सारा दिन बैठे रहते हैं, इंटरनेट नहीं आता। इंटरनेट का प्रॉब्लम है पाकिस्तान में और मैं हैरान हूं कि हुकूमत की जो वजीर है, वजीर मुमलिकत शिजा फातिमा ख्वाजा, जो आईटी के मिनिस्टर हैं, फेडरल स्टेट मिनिस्टर है फॉर आईटी, वो कह रही है कि कुछ महीनों में ना इंटरनेट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कुछ महीनों की बात कर रही हैं आप, ये तो मेरे ख्याल है तकरीबन 1.5 साल से पाकिस्तान में प्रॉब्लम चल रहा है। और जब इलेक्शंस हुए थे, मुझे याद है इलेक्शंस के बाद, इलेक्शंस वाले दिनों में ही नेट का बहुत प्रॉब्लम था
اور میں حیران ہوں کہ کس طرح پاکستان سروائیو کر رہا ہے، کیونکہ اگر انٹرنیٹ بند ہو جائے تو ایک دن میں جو ہے نا وہ اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے۔ اور ہمارے پاکستان میں جتنے سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں، خاص کر کے چونکہ میں لاہور میں رہتا ہوں تو میں جانتا ہوں کہ جوہر ٹاؤن میں، کیولری میں، کینٹ میں، ڈی ایچ اے میں، عسکری جو ہے وہ عسکری فیز میں، اس کے بعد گلبرگ میں، کہاں کہاں پر ہمارے سافٹ ویئر ہاؤسز نہیں ہیں۔ آئی ٹی کے اسٹوڈنٹس پریشان ہیں، جو سافٹ ویئر انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ پریشان ہیں کہ نیٹ نہیں آتا اس ملک میں۔ تو وہ بلاول نے تو اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ یہ حکومت جو ہے وہ انٹرنیٹ کا مسئلہ حل نہیں کر سکی، اور یہ اس حکومت کو سر اپریشیٹ کریں کہ ان کی جو منسٹر ہیں شزا فاطمہ خواجہ، وہ سوائے جو ہے نا وہ سیلفیاں لینے کے اور باتیں کرنے کے ان کو کچھ نہیں آتا۔ وہ صرف سٹیٹمنٹس دیتی ہیں اگر، اور اس کے بعد آ کر کہہ دیتی ہیں کہ جی بس ٹھیک ہے جی ہو گیا، بات ختم ہو گئی، چلو دیٹس اٹ۔ سر جو اس ملک کا حال ہو چکا ہے، جو ہماری آئی ٹی انڈسٹری کو نقصان ہو رہا ہے، وہ ہماری جو آئی ٹی انڈسٹری تباہ ہو رہی ہے، اس کے اوپر تو حکومت کا کوئی جو ہے وہ وقت نہیں ہے، کوئی حکومت کا اس کے اوپر جو ہے وہ دھیان نہیں ہے۔ حکومت صرف اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہے۔ میں وزیر اعظم سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدارہ دیکھیں کہ آئی ٹی انڈسٹری کیسے تباہ ہو رہی ہے۔ یہ ایک علیحدہ، یہ چونکہ ایک بالکل بلاول کے جو ہے وہ پوائنٹ سے بالکل ہٹ کر بات کر رہا ہوں، یہ جو ہے وہ اس موضوع سے ہٹ کر نہیں بات کر رہا ہوں، اس لیے کیونکہ یہ اس سے مماثلت رکھتا ہے۔ جو بلاول بات کر رہے ہیں کہ آئی ٹی کے اندر دیکھیں لوگ کہاں کے کہاں پہنچ کے، دنیا کہاں پر کھڑی ہے اور پاکستان کہاں کھڑا ہے، تو سر ہم وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں پہ ہم 75 سال پہلے تھے، ہمارے میں کوئی چینجنگ نہیں آئی۔ تو عمران خان صاحب نے جی ٹویٹ کیا، اور عمران خان صاحب نے ٹویٹ کے اندر بڑی خوفناک باتیں کی ہیں، اور وہ تحریک انصاف کے ہمارے کچھ جو دوست ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ وہ خان صاحب جو ہے نا ان کو ناقابل شکست ہو گئے ہیں۔ سر تالیاں مارو اس گل پہ کہ خان صاحب ناقابل شکست ہو گئے ہیں۔ عمران خان کا ٹویٹ جو ہے وہ رمضان کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم تمام اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر تحریک چلائیں گے۔ وہ تحریک چلانے کی بات کر رہے ہیں، خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ رمضان کے بعد تمام اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر تحریک چلائیں گے اور لاہے عمل بنائیں گے۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی جج کا فرض ہے کہ جب تک دونوں اطراف کا موقف نہ سن لے کوئی فیصلہ ریمارکس نہ دے۔ جسٹس مسرت العلی کو 9 مئی کے واقعے پر یک طرفہ ریمارکس دینے سے قبل دونوں اطراف کا موقف سننا چاہیے۔ وہ جسٹس مسرت العلی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو آپ نے وہ سیویلینز کا جو ملٹری کورٹس میں ٹرائل جو آئینی بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے، جو آپ نے ریمارکس دیا، اب دونوں طرف کا موقف سنیں، ٹھیک ہے۔ وہ مطلب پھر وہ اٹیک کر رہے ہیں جوڈیشری کو۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کا واقعہ پلانٹڈ فالس فلیگ آپریشن تھا۔ تو سر اگر وہ پلانٹڈ فالس فلیگ آپریشن تھا تو پھر فوج نے اپنے کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل سلمان فیاض غنی کو کیوں فارغ کیا؟ پھر وہ جو 9 مئی سے متعلق جو فوج کے ہاتھ میں شواہد لگے، اس ریاست کے ہاتھ میں شواہد لگے، وہ کیسے لگے؟ اچھا اگر وہ 9 مئی پلانٹڈ فالس فلیگ آپریشن تھا عمران خان صاحب کے بقول، تو پھر وہ جنرل فیض کیوں اعتراف کر رہے ہیں کہ میں خان صاحب کے ساتھ تھا؟ دیکھیں نا، اس 9 مئی کا مقصد، اس کا جو ہے وہ بنیادی مقصد یہ تھا کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا تختہ الٹنا تھا۔ ان کو فوج میں جو ان کا بطور چیف آف آرمی سٹاف عہدہ تھا اس کو ختم کرنا تھا، اور ان کے خلاف ایک بہت بڑے پیمانے پر بغاوت کروانی تھی۔ وہ ناکام ہو گئی۔ وہ 9 مئی جب ناکام ہوا تو وہ صورت میں ناکام ہو گئی۔ اب وہ 9 مئی کا جو مقدمہ ہے وہ اگر پاکستان کے جو ہیں ہمارے دوست تحریک انصاف کے، وہ جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی ہم عالمی عدالت میں جائیں گے، تو عالمی عدالت بھی یہ سوال اٹھائے گی کہ آپ کس ملک میں رہتے ہیں جس ملک میں آپ نے 9 مئی کیا، جس ملک میں آپ نے اپنی ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر حملے کیے۔ ولی افضل سائی کا بیٹا فیصلہ آباد میں آئی ایس آئی کے دفتر کے اوپر حملے میں ملوث ہے، ملزم ہے میاں اسلم اقبال صاحب، پرچے ہیں ان کے اوپر۔ میاں اسلم اقبال صاحب ایکسپونڈنٹ ہیں، اشتہاری ہیں، ان کے اوپر پرچے ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری، میاں محمود الرشید، علی افضل سائی، میں کس کس کا نام لوں سر، مراد سعید جو ماسٹر مائنڈ ہے 9 مئی کا۔ تو یہ پاکستان کی ریاست نے مقدمات بنائے، یہ پاکستان کی ریاست نے کہا کہ جی ہم ان کے خلاف جھوٹے مقدمات بنا رہے ہیں۔ کچھ بھی نہیں کیا ریاست نے اس کے اوپر ریئیکٹ کیا جب آپ نے ریاست کی ثانوی حیثیت کو چیلنج کیا، جب آپ نے ریاست کو اٹیک کیا، اس پر کاؤنٹر اٹیک کیا، جب آپ نے ریاست کو یرغمال بنانے کی کوشش کی، تب ریاست نے جواب دیا، اور اینٹ کا جواب پتھر سے دیا۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی لوگوں کو ملٹری حراست میں
ملٹری حراست میں رکھا جا رہا ہے اور تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے بارہا مطالبے کے باوجود 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن قائم نہیں کیا گیا. جسٹس علی باقر نجفی، پھر وہ جسٹس علی باقر نجفی کا جو ہے نا وہ ذکر کر رہے ہیں. آپ کو سبحان اللہ. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں لاہور ہائی کورٹ کے ایک بینچ نے ہماری پٹیشن سنی جس کا فیصلہ 1.5 سال سے محفوظ ہے. عامر فاروق سے لے کر قاضی فائز عیسیٰ تک، اور اب جسٹس یا افریدی نو بھی رگڑا لا دیتا ہے. انہوں نے کہا کہ عامر فاروق سے لے کر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور اب یا افریدی اور آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان صاحب کو بھی رگڑا لگ گیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سب نے انسانی حقوق سے متعلق ہماری درخواستوں پر سنوائی نہیں کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ انصاف کی امید ختم ہو گئی ہے. جس ملک میں انصاف ختم ہو جائے اس ملک میں انصاف کا قتل عام ہو جاتا ہے اور وہ معاشرہ زوال پذیر ہو جاتا ہے. یہ خان صاحب کہہ رہے ہیں. یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ سر وہ سہولت کاری ختم ہو گئی. وہ پروجیکٹ عمرانیہ جو ڈسمنٹل ہوا تھا جنرل باجوہ کے بقول کے 80 لے کے ایسی پکتے. انہوں نے کہا تھا نا، انہوں نے شاید ناتلا صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہم نے بعد میں یار اس بات کا اعتراف کر لیا تھا کہ یہ ہماری زندگی کی پہلی اور آخری غلطی تھی، آئندہ کے بعد نہیں کریں گے. انہوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جو موجودہ آرمی چیف آئیں گے ان کو میں لگا میں کہوں گا یہ غلطی نہ کرنا، جاگتے رہنا تے ساڑھے دن نہ رہنا. انہوں نے یہ بات کی، لیکن موجودہ آرمی چیف نے تو آتے ہی کہہ دیا کہ پاکستان کی فوج پاکستان کی سیاست میں ملوث نہیں ہوگی. ریاست نے فیصلہ کیا کہ وہ پالیٹکس نہیں کرے گی. کلیئر کٹ بات کر دی، کلیئر کٹ میسج دے دیا ریاستی اداروں کا فیصلہ. تو پاکستان کی فوج نے تو سر ماضی سے سیکھ لیا، لیکن اب جو پاکستان کی فوج کو سیاست میں انوالو کر رہے ہیں اور وہ خط لکھ دیتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ جی 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بناؤ، 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن بناؤ. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جو ہمارے کارکنوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، جبری طور پر اغوا کیا جاتا ہے، گم شدہ کر دیا جاتا ہے، اس پر جوڈیشل کمیشن بناؤ. تو وزیر اعظم نے تو بھائی کابینہ کے اجلاس میں یہ بات کر دی تھی کہ جوڈیشل کمیشن نہیں بننا، پارلیمانی کمیٹی بننی ہے، مننا تو منو، نہیں مننا تو کار جو. انہوں نے یہ بات کر دی تھی. آرمی چیف کا جو ایک بیان ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور وہ انہوں نے فتنہ الخوارج سے متعلق دی ہے. انہوں نے وہ جو بیان ہے وہ فتنہ الخوارج جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں ان سے متعلق دی ہے، اور وہ بیان اس کانٹیکس میں امپورٹنٹ ہے کیونکہ جو آرمی چیف نے بدھ والے دن طلباء سے، جس میں یونیورسٹی اور کالج کے جو طلباء ہیں ان کا ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا، اس سے خطاب کیا تھا، اس میں انہوں نے پاکستان کی سالمیت کو درپیش چیلنجز کے حوالے سے بریفلی بات کی. انہوں نے بریفلی یہ جو پوائنٹ ہے، جو موقف ہے، وہ قوم کے سامنے رکھا فوج پاکستان کا. اور جو آئی ایس پی آر ہے ان کے علاوہ تو کوئی بھی اس قسم کی پریس ریلیز جاری نہیں کرتا. چونکہ آرمی چیف نے بدھ والے دن کیا تھا تو بدھ والے دن کی جو بات ہے وہ اس کا ایک سٹیٹمنٹ اب آیا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ فتنہ الخوارج ان کو کچل کے رکھ دیا جائے گا. وہ لوگ جو پاکستان کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر دیکھیں گے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا. آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی خود مختاری، پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اور وہ لوگوں کی طرف بھی اشارہ کیا جو ملک کے اندر بیٹھ کر ملک کے خلاف آگ بھڑکا رہے ہیں، جو ملک کے اندر بیٹھ کر ملک کے اداروں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، ان لوگوں کو بھی ٹارگٹ کریں گے. ان لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا جو پاکستان کی ریاست کو، پاکستان کے اداروں کو بدنام کرنے کے درپے ہیں. وہ بھی اپنے عبرتناک انجام کے منتظر ہیں. ان کی طرف بھی آرمی چیف نے اشارہ کر دیا اور بڑا کلیئر کٹ جو ہے وہ میسج دی ہے ان لوگوں کو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی آرمی اس پر ریئیکٹ نہیں کرے گی. آرمی چیف نے سر ان کے منہ بند کر دیے ہیں اور ان کی زبانوں کو تالے لگ جائیں گے. یہ یاد رکھ لیے کہ اس غریب کی، اس فقیر کی، اس کی درویش کی بات کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ فوج جواب نہیں دے سکتی، فوج اینٹ کا جواب پتھر سے دے گی اور منہ توڑ جواب دے گی. اور ان لوگوں کو ملے گا جو فوج کی طرف، جو اس ملک کی طرف، جو اس ملک کی سالمیت کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر دیکھیں گے. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد